बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ हैं टेक्सला बैठक में और गंदारा रिसोर्स सेंटर में राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब, जो कि हमारे बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं और इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हेरिटेज के ऊपर, तारीख़ के ऊपर और नवादरात के ऊपर और दुनिया जहाँ की जितनी भी कदीम चीज़ें हैं, जगह हैं, ये सफ़र करते रहते हैं। और जितना नॉलेज इनके पास है, मैं नहीं समझता कि हमारे रीजन में किसी और बंदे के पास है, और इतनी डेडिकेशन किसी के अंदर है नहीं। और राजा साहब अपने उसमें लगे रहते हैं। और मैं राजा साहब से एक दो सवाल करूंगा। आजकल बड़ा शोर है और ये है कि टेक्सला को हेरिटेज सिटी बनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक मौरख भी है और जो नज़र इनकी है, मैं समझता हूँ कोई और बंदे की वो नज़र नहीं है। इनसे मैं पूछना चाहूँगा राजा साहब से कि राजा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हेरिटेज सिटी के लिए जो प्लान आया है, जो पैसे मंजूर हुए हैं, आपकी नज़र में क्या क्या काम करने चाहिए? क्योंकि हमारा हक बनता है कि आप भी लोकल कम्युनिटी ही नहीं, एक बहुत बड़े हायर किस्म की आपकी तारीख के ऊपर ग्रिप है। तो राज साहब, मैं अपनी राय दें और हमें क्या करना चाहिए, अदारों को क्या करना चाहिए, और इसके मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टेक्सला बैठक के दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे एक टेक्सला के अहम मौजू पर दबकुशाई की मौका दिया। देखें, टेक्सला जो है वो तारीख़ी हवाले से या हेरिटेज के हवाले से दुनिया में एक जाना पहचाना शहर है। और इस शहर में हमने तो अपने बचपन में देखा है कि दुनिया भर के यूरोपियन, चाइनीज़, जापानीज़, मुख्तलिफ़ दुनिया से लोग आते थे। फिर हमारी बदकिस्मती हुई कि वो 9/11 वाला जो वाक़या हुआ, फिर अफ़गानिस्तान की जंग हुई, उसने हमारा जो सारा सिस्टम था उसको लपेट दिया। तो आज मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टेक्सला को फिर नए सिरे से दुनिया में रोशनास कराने के लिए, इसको दुनिया में एक जान पहचान देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया है। और उसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं कि टेक्सला को दुनिया भर में नए सिरे से जो है वो उसको जो डेवलपमेंट है या उसकी जो सिस्टम है उसको बहाल किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं हुकूमत पंजाब को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसन जो यहाँ के MP हैं मोहसिन अयूब साहब, वो काबिल सद मुबारकबाद है कि उन्होंने हमारे इस खिते के लिए बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। तो जहाँ तक टेक्सला के हवाले से या इसकी डेवलपमेंट के हवाले से या इसके जो सोर्सेज हैं उसके हवाले से मेरी ये गुजारिश है हुकूमत पंजाब का जो महकमा है हेरिटेज, उससे कि आप जब टेक्सला में ये काम शुरू करें तो सबसे पहले जो है वो आप टेक्सला म्यूज़ियम जो है, जो एक दुनिया में अपना एक नाम रखता है, एक पहचान रखता है, उस पर सबसे पहले तवज्जो और वहाँ से काम शुरू करें। और मेरी मुख्तलिफ़ जो महकमे हैं मुतल्लिका, उनसे गुजारिश है कि आज भी टेक्सला म्यूज़ियम के सामने कुछ जो हैं वो दरख्तों के बड़े बड़े तने पड़े हुए हैं, उनको उठाया जाए। इसके अलावा जो वहाँ रोड के दोनों अतराफ़ हैं, जो HIT की तरफ जा रहा है या शहर की तरफ जा रहा है, उसको खूबसूरत बनाया जाए। वहाँ पौधे लगाए जाएँ, गमले लगाए जाएँ, एक खूबसूरती पैदा की जाए। और उस खूबसूरती को आगे बढ़ाते हुए म्यूज़ियम के करीब जो टिबिया गांव और रेलवे के दरमियान एक बहुत सी जगह पड़ी है, वहाँ जो हैं वो रेस्टोरेंट वगैरह सेहों के लिए मुख्तलिफ़ जो रिप्लिका होते हैं, मुख्तलिफ़ बुक्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ स्टॉलों के लिए जगह जो है वो बनाई जाए। इसके अलावा जो है वो फिर उसको आगे बढ़ाते हुए, चूँकि मैं इस वक्त जिस लोकेशन पर बैठा हूँ, मैं यहाँ से टेक्सला के सरकब को देख रहा हूँ, धर्मारा जीका को देख रहा हूँ, इसके अलावा जो है अथ्याल है या जितना भी ये आसार कदीमा हैं, उनके दरमियान एक कच्चा रास्ता है, सरकारी रास्ता है। वो डिबिया गांव से अंदर से दाखिल होकर वो सरकब के और अथ्याल के दरमियान से गुज़रता हुआ, ये हमारे पीछे गुज़रता हुआ वो आगे जो है धर्मारा जीका की तरफ जाता है। तो अगर इस जो रास्ता है इस पर कोई टफ टाइल लगाई जाए या इस पर खुसूसी कोई तवज्जो दी जाए, इसको खूबसूरत बनाया जाए। और फिर जो है कि यहाँ बिल्कुल हमारे साथ एक बोड़ी वाली बंद है, उसको एक पिकनिक पॉइंट बनाया जा सकता है सेहों के लिए, वहाँ बैठने के लिए, सस्ताने के लिए,
وہاں جو لوکیشن ہے اس کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں بہت ہی خوبصورت جگہ بن سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے حکومت کو کوئی قسم کا ایسا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بیسکلی ایک سرکاری راستہ ہے جو ڈبیاں گاؤں سے گزرتا ہوا آگے سرکاپ اور ہتھیار اور کنالا اسٹوپا اور پھر آگے بوڑی والی بن کے پاس سے ہوتا ہوا سیدھا ہماری بیک سائڈ سے درما راجیکا کی طرف نکل جاتا ہے. چونکہ درما راجیکا کو سب سے جو مسئلہ ہے وہ جو وہاں وہ ہے گورنمنٹ کے جو اس کے لیے ان کو پرابلم ہے، تو ان کو یہاں سے کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا، بڑی آسانی سے روڈ وہاں پہنچ جائے گا. اور وہ ٹیکسلا کا سب سے اہم جو ہے وہ پوائنٹ ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ آگے وہ نہر کے ساتھ تو روڈ بنا ہوا ہے مڑا مرادو اور پپلاں اور پھر جولیاں کی طرف، پھر وہ تو بنا ہوا ہے، خوبصورت روڈ ہے نہر کے ساتھ. لیکن اس پر جو ڈبیاں کا یا یہ سرکاپ مڑا مراد یہ جو اپنا ہے کنالا اسٹوپا ہے، ہتھیال ہے یا درما راجیکا کا ہے، اس پر خصوصی توجہ دی جائے. اور پھر جو ڈبیا کا گاؤں ہے اس کو میرے خیال میں وہاں ایسی لوکیشن ہے کہ اس کو اگر ماڈل ویلیج بنایا جائے تو جو وہاں دنیا بھر سے سیاح آئیں گے ان کے لیے ایک بہت ہی وہ اہم لوکیشن اور اہم جو ہے ان کے لیے جگہ ہوگی. راج صاحب، زبردست آپ کی باتوں سے جو چیز سامنے آئی ہے، ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ میوزیم کے ارد گرد سب سے پہلے اپنے چہرے کو درست کرنا چاہیے کہ اس کی جب سیاح آئیں جس روڈ سے آئیں ایک تو وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے اور پھر میوزیم کے سراؤنڈنگ ایریا بہت خوبصورت ہو. اس کے علاوہ ایک ہمارا جو پرانا قدیمی راستہ ہے جو ڈبیاں گاؤں سے اوپر آ رہا ہے اور گورنمنٹ کو خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک تو وہ ماڈل ویلیج آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو سب سے امیڈیٹ جو میوزیم کے ساتھ گاؤں ہے. اچھا، ہم بچے تھے تو میں ندی میں جب ہم نہاتے تھے مچھلیاں پکڑتے تھے تو عموماً گورے گوریاں یہ گروپ کی صورت میں پیدل آتے تھے اور پھر ہم ان کو ندی سے کراس کرواتے تھے، پتھر پڑے ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم تو کبھی کبھی ہم سے رکاب تک، یعنی کہ وہ راستہ ہے کوئی شارٹ کٹ مارتے تھے. اور کبھی اس راستے میں ابھی بھی بعض کا ٹورسٹ جو آتے ہیں یہ درما راجی کا اسٹوپے ساتھ سے رکاب کی طرف وہ واک کرتے ہیں، تو اسی کو اگر بہتر بنا دیا جائے. اور پھر آپ نے زبردست ایک سجیشن دیا صدیقی صاحب نے بھی کہ بوڑ بن کو جو 3 کنال 17 مرلے ہے جو وقف ہے تو اس کی بحالی کی جائے. اور اس میں کیونکہ ایک بورڈ کا جو درخت ہے اس کی جو اہمیت ہے، سر جان مارشل کے ٹائم پہ جو پرانی تصویریں بنائیں گی اس میں اس بورڈ کی ایک بورڈ کی تصویر ہے. اور سیکنڈ جو بورڈ تھی وہ ملک محمد شفیع صاحب کیپٹن قدیر صاحب کے جو والد ہیں انہوں نے لگائی، تو وہ اس سائڈ والی. بہرحال میں ابھی افتخار الدین صدیقی صاحب سے پوچھوں گا کہ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں. گندھارا ریسورس سینٹر کی طرف سے وہ آلریڈی جا چکی ہیں، لیکن یہ بھی اس بعض چیزوں کو انڈورس کر دیں تاکہ یہ کام اور یہ پیسہ بامقصد لگے اور اس کا فائدہ بھی ہو، لوکل کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اس سے. جی تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب علی، آپ نے پھر مجھے بولنے کا موقع دیا. حسب روایت میں اسی طرح جناب فرید صاحب کا اور طاہر سلمان صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں تو وہ ہمیں موقع دیتے ہیں بولنے کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک علی عباس ہیں، وہ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں اکثر اور کافی ساتھ دیتے ہیں جی ہمارا، ان کا بھی بہت شکریہ. اچھا جی، وہ جس طرح راج صاحب نے یہ بڑی ڈیٹیل اور بڑی پرفیکٹ تجاویز دی ہیں ان کو میں 100% انڈورس کرتا ہوں جی. اسی فلو میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ایک ہمارے پاس آئے ہوئے تھے سینئر مونک، تو وہ اتفاق سے ہمیں موقع ملا 2 دن ان کو سرو کرنے کا. ہمارے پاس ہی رہے، وہ یہاں بیٹھے تھے اور یہیں سے وہ پیدل درما راجیکا تک جایا کرتے تھے، وہاں اپنی عبادت کر کے پھر واپس یہاں آ کے پھر نیچے ہمارا ایک ڈیرا ہے وہاں وہ قیام پذیر تھے. اسی طرح درمیان وہ کنالا اسٹوپا تھا. تو یہ سیم چیزیں ہم نے ان سے ڈسکس کی اور انہوں نے بھی ہمیں اس چیز پہ کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو کہیں اور اس کو باقاعدہ طور پہ اتنا ایکسیس مل جائے کہ آسانی سے ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پہ آئے اور اپنے جو بھی مذہبی عقائد ہیں ان کی وہ کرتے ہوئے، تو اس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی. تو میں اس چیز کو پھر دوبارہ یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کو واقعتاً اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو عملی جامہ پہنانی چاہیے. اس کے علاوہ ایک میں پیغام اور دوں گا کہ جس طرح یہ بورڈ بن کا ذکر ہوا
اور طاہر سلمان صاحب نے ان دو درختوں کا ذکر کیا جو آج سے 100 150 200 سال پرانے ہیں، اور پہلے ایک لگا پھر اس کے بعد دوسرا لگایا گیا۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا اپنی کمیونٹی سے بھی، اپنے باقی اداروں سے بھی، کہ یہ جو درخت ہے بیسیکلی یہ ہے بھی اسی ہماری ایریے کا، اور بہت فقدان ہے اس کا۔ اب اگر دیکھیں آپ مڈ پنجاب کی طرف جائیں تو وہ لوگ بہت رجحان بنا رہے ہیں، وہاں پہ آئے دن تنظیمیں کام کر رہی ہیں بورڈ اور پیپر کو لگانے کا۔ تو میری بھی یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں بھی یہاں اس اپنی کمیونٹی میں مل کے گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ بورڈ اور پیپل کے درختوں کو فروغ دیا جائے، جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی اور ہماری جو ورلڈ لائف ہے جس میں پرندے ہیں خاص کر، ان کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ جی شکریہ جی افطار الدین صدیقی صاحب۔ میں انجینئر چودھری آصف صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے پاس بہت ساری تجاویز ہیں، یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں اور کنسلٹنٹ بھی ہیں، تو چودھری صاحب ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور مین ٹیم کا حصہ ہے ہمارا۔ چودھری صاحب آپ اپنی کوئی تجاویز وغیرہ جو ہے نا۔ جی بہت شکریہ جی آپ کا، طاہر صاحب، میں صدیقی صاحب، میں نظامی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ وہ اتنی دور سے تشریف لائے۔ کبھی کبھی ہم بریک فاسٹ کا پروگرام کرتے ہیں، ایون مارننگ کے ٹائم بھی اتنے دور سے تشریف لاتے ہیں، ان کا بہت شکریہ جی۔ نظامی صاحب نے بڑی اچھی تجاویز دی۔ سب سے پہلے تو میں اس میں ایڈ آن کروں گا کہ جو خاص طور پہ جو میوزیم کا فرنٹ ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آلریڈی موجود ہے۔ اگر ہم میوزیم کی جو پارکنگ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ وہاں پہ وہ ریڈی وان ہے، وہ روڈ کے اوپر ریڈی لگا لیتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ رش کم ہے یا زیادہ ہے یا کچھ ہے، وہ روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ کم از کم جو میوزیم کی مینجمنٹ ہے وہ یہ چیز دیکھے ضرور، اگر کوئی ریڈی والا روڈ پہ آتا ہے اس کو کہیں جی آپ پارکنگ اندر چلے جائیں، روڈ کے اوپر نہ آئیں، کیونکہ جب گیسٹ آتے ہیں انٹرنیشنل ہمارے پاس سے آتے ہیں تو وہ اچھا گاڑیاں بھی رک جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میوزیم کا یہ کام ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ کرے ٹریفک پولیس والوں سے، کہ وہ جب کئی دفعہ ٹرک ڈمپر ہم نے دیکھے ہیں بہت سپیڈ سے گزرتے ہیں، ادھر سے ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں، وہ جب روڈ کی کراسنگ کرتے ہیں وہ بڑا مشکل سے وہ کراس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر میوزیم کا گارڈ اگر وہاں پہ کھڑا ہے، وہ اگر سامنے دیکھ رہا ہے کہ گیسٹ انٹرنیشنل کوئی ٹورسٹ آ گئے ہیں یا بچے ہیں، وہ خود باہر جائے، اس کے پاس وسل ہونی چاہیے باقاعدہ، اس کے پاس کیپ ہونی چاہیے، کہ پتہ لگے کہ وہ ذرا دور سے نا وسل مار کے روکے اس کو کہ بھائی آپ ان کو ذرا گیسٹ کو آنے دیں۔ وہاں پہ وہ ہم کیا کہتے ہیں، وہ جو زیبرا کراسنگ ہوتی ہے وہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، وہ کراسنگ کریں۔ باقی بڑی اچھی 2-3 تجاویز تھی کہ آپ میوزیم کے جو درخت ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جو کافی عرصے سے پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو اٹھایا جائے، یہ جسٹ آپ میوزیم مینجمنٹ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے محکمہ جنگلات کے ساتھ، اور اگر وہ نہیں کر سکتے ہمیں بتائیں، ہم کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ جنگلات جو درخت پڑے اکٹھے کر لیں، اٹھائیں۔ آپ کا آلریڈی گرین بیلٹ بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں، وہ کم از کم ایک جو موجودہ خوبصورتی ہے اس کو ہم وہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ بھی ریڈی والے اور سوزوکی والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہٹایا جائے، جسٹ یہی ہے۔ باقی میرے خیال میں کافی چیزیں اچھی ڈسکشن ہو گئی ہیں۔ میں ایک اور نظامی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں تجاویز دیں کہ لائبریری کا، اگر ہم میوزیم میں کوئی ایک پبلک لائبریری کا قیام کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت کمی ہے اس چیز کی، اس کے اوپر آپ ٹیکسلا میں کوئی ایسی لائبریری نہیں ہے، کیونکہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، یہاں پہ ہم کیسے اس کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں؟ اگر اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی تجاویز ہو تو وہ آپ بتائیں جی۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی ایک اہم چیز کی طرف میری توجہ دلائی۔ ظاہر ہے ٹیکسلا ایک تاریخی شہر ہے، اس کے حوالے سے وہاں کتابیں ہونی چاہیے، تاریخی کتابیں ہونی چاہیے، جغرافی کی مختلف موضوعات پر کتابیں ہونی چاہیے، بروشر ہونے چاہیے، اس طرح کی مختلف چیزیں۔ بہرحال مجھے بھی اس چیز کا انتہائی افسوس ہے کہ اتنے بڑے تاریخی شہر میں، اتنے دنیا میں مشہور شہر میں کوئی چج کی لائبریری نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی لائبریری ہے لیکن وہ بھی گمنام سی ہے۔ تو اگر حکومت اسی ہیریٹیج سٹی میں کوئی ایسی بلڈنگ بنا دے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس لائبریری کے لیے کوئی کتابوں کا بندوبست ادھر ادھر سے کریں گے یا اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جب دنیا بھر سے سیاح آئیں وہاں پر ایک اس طرح کا بھی کارنر ہونا چاہیے کہ جہاں وہ مختلف موضوعات پر کتابیں جو بیٹھ کر اسٹڈی کریں، پھر وہاں ایک ساتھ ایسا کوئی کارنر ہو جہاں کتابیں خرید و فروخت بھی ہو سکیں، تاکہ دنیا کے جو سیاح مختلف ممالک سے آتے ہیں وہ وہاں یہاں سے جو ہے وہ مختلف قسم کا مواد جو ہے تاریخی شہر کے حوالے سے یا اس طرح کے وہ یہاں سے خرید کر اپنے ساتھ لے کر جا سکیں۔
تو چونکہ میں نے ابھی ٹیکسلا کی قدیم تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے، تاریخ ٹیکسلا قدیم جلد اول، تو وہ میوزیم پر میں نے ابھی رکھوائی ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ ٹیکسلا کے اسلامک پیریڈ پر بھی میں جو ہے وہ کتاب لکھ رہا ہوں. تو یہ جو لائبریری ہے وہ اس شہر میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں ہیریٹیج جو ہے اتنا بڑا فنڈ ہے، اسی میں ایک لائبریری کی بلڈنگ جو ہے وہ اس میں ضرور رکھیں، تاکہ یہاں کے لوگ بھی اور دنیا کے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. بہت شکریہ جی. ایک آخری میرے ذہن میں اچانک آیا جی. وہ اس طرح جی کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو میں یہ بات کرنے لگا ہوں، میں خاص کر اپنے سرکاری ادارہ میوزیم والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو شکایت کی شکل میں نہ لیں. یہ میرا چونکہ ایک ذاتی تجربہ تھا اور تجویز ہے. وہ یہ تھا جی کہ میرے کچھ سندھ سے مہمان آئے ہوئے تھے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، غالباً ہفتہ اور اتوار تھا. تو کیا ہے کہ میوزیم جو ہے وہ 12:30 بجے بند ہوا ہے اور جا کے 2:30 بجے کھلا ہے. تو ٹھیک ہے، وقفہ بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 2 گھنٹے کو ایک تو تک نہیں بنتی. دوسرا، کم از کم ہفتہ اور اتوار جو ہے نا اس میں کوئی وقفہ نہ ہو. اس کی وجہ کہ لوگ پلان کر کے آتے ہیں اور انہوں نے واپس کہیں انہیں فلائٹیں پکڑنی ہوتی ہیں، کہیں انہیں دوسرے ڈیسٹینیشن پہ جانا ہوتا ہے، تو ان کا پروگرام سارا وہ اپسیٹ ہوتا ہے، وہ پھر اس کو اسکپ کر کے نکل جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اس کو شکایت نہ سمجھا جائے، یہ ہماری ضرورت سمجھی جائے، اس کو تجویز کے طور پہ رکھا جائے اور اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. بہت شکریہ. جی زبردست جی، آپ نے جو تجویز دی کہ اس میں وہ روٹیشن چل سکتی ہے کہ 10 ملازم ابھی کھانے کے لیے چلے جائیں، 10 اس کے بعد آ جائیں، وہ سلسلہ ہو سکتا ہے. اور اس دوران جو راجہ نور محمد نظامی صاحب نے، آصف صاحب نے، اور اس طرح جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو ابھی فنڈ منظور ہوا ہے 4.25 ارب روپیہ، تو اسی میں سے ایک لائبریری کی اور ایڈیٹوریم بھی ہونا چاہیے لوکل کمیونٹی کا. اس میں ایڈیٹوریم بھی ہو، لائبریری بھی ہو، اور جو میوزیم کے نزدیک کوئی جگہ ہو، تاکہ وہ ٹورسٹ اگر آئیں تو وہ اس سے اویل بھی کر سکیں، اور انہی پیسوں سے یہ کام ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی بمقصد پیسہ لگے گا تو وہ اس لائبریری کے اوپر لگے گا. اس سے کتابیں بھی خریدی جا سکتی ہیں اور تمام ڈیجیٹلائزیشن بھی ہو سکتی ہے، سارا کام بھی ہو سکتا ہے. اس کے نیچے 2-4 دکانیں بن سکتی ہیں، یا اس کے اندر وہ اپنا خرچہ خود بھی سسٹینیبل پروجیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت زبردست آپ نے ایک طرف نشاندہی کی، آصف صاحب، راجہ صاحب، آپ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوکل کمیونٹی کی بھی باتیں سنیں، اور اس کو جو پیسے ہیں اس فنڈ کا صحیح طریقے سے استعمال ہو. ہمیں خوشی اس ہوگی کہ یہ پیسہ پراپر طریقے سے استعمال ہو. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ.